बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशिक़ दावर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह आपके बताए हुए ख्वाब क्या कहते हैं बताने के लिए मशहूर मुअब्बिर हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सैयद अहमद साहब। नाज़रीन किराम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुताबिक था कि हर सुबह को नमाज के बाद अपने असहाब किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन से दरियात फरमाया करते थे किसने कौन सा ख्वाब देखा है, फिर उसकी ताबीर बयान फरमाया करते थे। हज़रत समरा बिन जंदब रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, एक दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात को मैंने देखा कि दो फरिश्ते आए, मुझे साथ ले गए। मैं आगे गया, देखता हूँ कि एक शख्स करवट से लेटा हुआ है और उसके सिरहाने एक फरिश्ता खड़ा हुआ है, बड़ा भारी भरकम पत्थर लेकर। वो पत्थर मार कर उस शख्स का सर कुचल देता है। वो शख्स करवट बदलता है, उसका सर सही हो जाता है। फिर वही फरिश्ता दूसरी तरफ जाके पत्थर मार कर सर कुचल देता है। मैंने पूछा ये क्या है? फरमाया कि ये वो शख्स है, इसके पास कुरान मजीद का इल्म था जो इसने भुला दिया। कि नाज़रीन किराम, ये देखें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम हैं उनके ख्वाब वही का दर्जा रखते हैं। यानी ये बताया गया कि इल्म, खुसूसन कुरान मजीद का इल्म हासिल करके जो दुनिया में इन्वॉल्व हो जाता है, अब इस इल्म को भूल जाता है तो उसके लिए कैसी सख्त वईद है। इस हवाले से इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएँ, अपने खूबसूरत लेकिन सच्चे सच्चे ख्वाब सुनाएँ। कहाँ सुनाएंगे आप देखिए, आपके टी स्क्रीन पर हम अपने टेलीफोन नंबर्स डिस्प्ले कर रहे हैं। आप बदले टेलीफोन हमारे प्रोग्राम में रब्ता कीजिए, बताइए आपने कौन से ख्वाब देखे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सैयद अहमद साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करते हैं मुफ्ती साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, इससे क्या मुराद है? कुरान का इल्म हासिल किया और फिर भुला दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखिए, यहाँ पर जो आपने बात फरमाई इसके बहुत से महामिल हो सकते हैं। एक तो ये भी है कि इल्म हासिल किया और हासिल करने के बाद उसे छोड़कर दुनिया की तरफ चला गया, ये भी भूलना है। अच्छा, फिर इसके अलावा एक ये भी है कि इल्म हासिल किया लेकिन उसका इस्तेमाल अपनी ज़ात के लिए किया, दुनिया में मशहूर होने के लिए किया, इससे मुराद ये भी हो सकता है। और एक महमल इसका ये भी है कि इल्म हासिल करने के बाद लोगों को नफ़ा नहीं दिया। यहाँ पर इमाम गज़ाली ने एक बात लिखी, कहा कि उलमा तीन किस्म के हैं। फरमाया कि एक वो है कि जिसने इल्म हासिल किया और लोगों को नफ़ा दिया। फरमाया कि वो तो जागा हुआ है, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो अपना काम सही कर रहा है। और इन्हीं उलमा के लिए हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनके कलमों की स्याही, जो कलम की स्याही होगी ना, वो रोज़े क़यामत शुहदा के खून के साथ तोली जाएगी। इनका मकाम और मर्तबा ये है। और दूसरा फरमाया कि वो जिसने इल्म हासिल किया लेकिन नफ़ा नहीं दे रहा, तो फरमाया कि सोया हुआ है, इसे जगाओ, इसे जगाओ ताकि ये नफ़ा दे। तीसरा वो कि जिसने इल्म हासिल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और लोगों के पास, उलमा के पास बैठ बैठ कर बातें चोरी की और उनके ज़रिए वो अपने आप को आलिम शो करता है, तो फरमाया कि इससे बचो, अपने आप को भी बचाओ और लोगों को भी ये कहो कि भाई इससे बचें, क्योंकि उसकी सोहबत तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगी। और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया कि जो इल्म इसलिए हासिल करे कि लोगों पर एक दबदबा डाले कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं PhD हूँ, मैं ये हूँ, या इसलिए इल्म हासिल करे कि उलमा के साथ बहस व मुबासा करे, तो फरमाया कि उसका वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो ये देखें, जहाँ पर उलमा की इतनी अहमियत कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो बनी इसराइल के अंबिया की मिसल हैं। उलमा से मुसाफहा करना सवाब, उलमा की ज़ियारत करना सवाब, उलमा की सोबत में बैठने वाला सवाब हासिल कर रहा है, उनकी मजलिस में आने वाला सवाब हासिल कर रहा है। लेकिन अगर यही गलत नीयतें इसमें शामिल हो जाएं तो फिर यही वबाल जान बन जाता है। मैं कहता हूँ आपसे कि शैतान से बढ़कर कौन आलिम था? वो मुअल्लिमुल मलकूत था, फरिश्तों का उस्ताद था। लेकिन जब उसने उस इल्म की कदर नहीं की और गलत रास्ते पर चला तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा यहाँ से, तू रजीम है, मरदूद है। और एक हदीस से पाक में अर्ज़ करते हुए बात को ख़त्म करूँगा कि रोज़े क़यामत, तवील हदीस से मैं इसे मुख्तसर कर रहा हूँ,
روز قیامت 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بلایا جائے گا. ایک عالم ہوگا, ایک سخی ہوگا, ایک شہید ہوگا, اور یہ تینوں اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے آپ دیکھیں نا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم دیا ہے, تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنا جسم ہی اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا. جسے اللہ رب العالمین نے مال دیا, اس نے مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا, پیش کر دیا. جس کو علم دیا, اس نے پھیلایا. تو یہ تینوں معاشرے کے یوں سمجھ لیں کہ رہنما لوگ ہیں. معاشرے میں ان کی حیثیت, ان کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے, لوگ مستفیض ہوتے ہیں, لیکن بلایا جائے گا. اور یہاں پر میں 2 کا حذف کرتا ہوں. عالم دین, قاری قرآن کو بلایا جائے گا. اس سے کہا جائے گا کہ تجھے ہم نے علم دیا, قرآن دیا, تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا مولا تو نے دیا تو میں نے اسے پھیلایا, اس علم کو پھیلایا, قرآن کی تلاوت کی, تیرا ذکر کیا, اپنے شاگرد بنائے, کتابیں لکھیں, بہت سے کام. کہا کہ نہ, کذبتا تو جھوٹا ہے. وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ کذبتا, ملائکہ بھی کہیں کہ تو جھوٹا ہے, اس لیے کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا, قرآن اس لیے پڑھا کہ یقالو فلان قاری فلان عالم, تاکہ لوگ کہیں کہ یہ فلاں بڑا عالم ہے. تو جو تو نے کیا وہ تجھے مل گیا, اب ہمارے پاس مت آ. یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے, اور یہی حال شہید کا ہوگا, یہی حال سخی کا ہوگا. اور فرمایا کہ اولئک الذین یسعر بہم النار, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جہنم میں داخل نہیں بلکہ اس سے آگے کی بات کی. فرمایا کہ ان کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس قدر وعیدیں بھی ہیں اور انعامات بھی ہیں. بہرحال آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن معذرت چاہتا ہوں کو تھوڑا ہولڈ کرنا پڑ گیا, وہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے. جی فرمائیے گا, اپنا خواب سنائیے گا. جی اچھا مفتی صاحب سے میں نے 3 خواب سنانے ہیں. جی ایک تو یہ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ میری امی جو ہے نا بیمار ہے, میں ان کو لے کر ہاسپٹل میں پھر رہی ہوں. کبھی میں میڈیسن لے رہی ہوں اسٹور سے, کبھی ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہوں. اس کے بعد میں ایک وارڈ میں جاتی ہوں جہاں امی کو لے کر جانا ہوتا ہے. وہاں میں دیکھتی ہوں وہاں اتنے جانور ہیں, کتے اور بلیاں ہیں اس وارڈ میں. کیا ہے جانور ہے؟ ان سب جانوروں میں نا ایک کتا کالے رنگ کا ہے, اور اس کا منہ باقی کتوں سے نا جانوروں سے تھوڑا سا لمبا ہے. وہ ہمارے نا پاس آ جاتا ہے اور آ کے کہتا ہے مجھے بہت بھوک لگتی ہے, میرے سامنے جو بھی آئے میں اس کو کھا جاتا ہوں. میں ڈر جاتی ہوں, میں اس کو بہت مارتی ہوں. وہ چلا جاتا ہے, پھر تھوڑی دیر بعد پھر وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور پھر یہی بات کرتا ہے. میں پھر اس کو مارتی ہوں, پھر وہ چلا جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. اتنے میری آنکھ کھل گئی, میں نے دیکھا کہ میری امی کو بیمار تھی اور مجھے آواز دے رہی تھی کہ مجھے یہ ایسے ہو رہا ہے, درد ہو رہا ہے. تو میری آنکھ کھل گئی. اس سے پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا جیسے ہم سب گھر میں سوئے ہوئے ہیں, گھر کے سارے افراد. جیسے ہی رات کے 12 بجتے ہیں نا, اتنے لوگ ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں. 12 بجے بجتے ہی نا, ویسے جیسے اڑ کے آتے ہیں. جیسے اس میں مرد ہوتے ہیں, عورتیں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں. وہ ہمارے پورے گھر پہ ان کا قبضہ ہوتا ہے. وہ ہمارے سارے برتن استعمال کر رہے ہیں, کھانے پکا رہے ہیں, روٹیاں پکا رہے ہیں, چولہا جلا رہے ہیں, کپڑے دھو رہے ہیں, سارے کام ایسے کر رہے ہیں. تو جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے وہ سارے غائب ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد مجھے ایک اور خواب آیا, جیسے نا ہمارا جو گھر ہے نا, گلی کے باہر ایک سڑک ہے, وہاں پر نا اسی طرح لوگوں کا ایک گروہ آتا ہے, اسی طرح کے لوگوں کا, اور ان کے نا سروں پر بال نہیں ہوتے, جو مرد ہیں ان کے نا. اور میں جب اپنی گلی میں سے گزرتی ہوں نا, تو ان کی ایک عورت آ کے میرے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, مجھے آگے نہیں جانے دیتی. میں کوشش کرتی ہوں, وہ ادھر مڑتی تو ادھر ہو جاتی ہے, دوسری طرف بائیں طرف مڑتی ہے تو بائیں طرف ہو جاتی ہے, مجھے نہیں گزرنے دیتی. تو میں پڑھتی ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پڑھ کے نا میں ان کو کہتی ہوں نکلو یہاں سے, سارے بھاگو یہاں سے, نکلو یہاں سے. وہ نا جانا شروع کر دیتے ہیں, وہاں سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں. تو نا سڑک کے پاس ہی ایک دکان ہے, میں وہاں دکاندار سے کہتی ہوں میں نے ان کو نکال دیا ادھر سے. میں ان سے کہا نکلو. تو کہتے ہیں آپ نے کیوں ایسے کہا, بھی یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں, تم نے کیوں اس طرح سے کہا. میں پھر ڈر جاتی ہوں, کوشش کرتی ہوں کہ میں اس دکان کے اوپر سے نا گزر کے نا مسجد کے اندر سے نکل کے اپنے گھر چلے جاؤں, پر چھت پر سے. گھر میں کوئی بیمار ہے ان کے؟ اچھا یہ بتائیے, مفتی پوچھا آپ کے گھر میں کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ امی بیمار رہتی ہیں. زیادہ بیمار ہے؟ زیادہ بیمار ہیں؟ نہیں, اب کچھ ٹھیک ہے. اچھا چلے, اللہ تعالیٰ کو صحت عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
میں الیاس بول رہا ہوں اسلام آباد سے. جی الیاس بھائی اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں جی، اپنا خواب سنائیے گا. اچھا، ایک مجھے خواب آیا کوئی 3-4 ماہ پہلے. میں دیکھ رہا ہوں کہ امتحان گاہ ہے، اس میں موجود ہوں. کیا ہے؟ ایگزامینیشن ہال، امتحان تو گاہ. عنوان ہے اس کا نا حضرت آمنہ پہ لکھنا ہے، حضرت آمنہ پہ مضمون لکھنا ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی تو میرے پاس پیپر نہیں ہے، میں بڑا شور کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے امتحان تو مجھے آتا ہے لیکن میرے پاس کاغذ نہیں ہے. میں بڑا شور کر رہا ہوں، پھر کاغذ مجھے ملا تو میں لکھتا ہوں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ مائدہ ہے. ماشاء اللہ. جی جی. یہی بات تھی تو آنکھ میری کھل گئی اور میں کہہ رہا ہوں مجھے تو اپنا میں آگے سے امتحان تو سارا آتا تھا پیپر، لیکن میں بھول گیا ہوں یہ اتنا لکھ کے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ بھول گئے. ٹھیک ہے بھائی، آپ اسلام آباد سے شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی آپ منڈی باؤدین سے بات کر رہے ہیں. وہ نا میری بیٹی ہے 13 سال کی، ہاں. تو اسے خواب آیا ہے گھر میں نا جامعہ بنا ہوا ہے، اس کے دروازے میں کھڑی تھی تو سامنے بنا گھر ہوا میں ہے؟ نا گھر میں کیا بنا ہوا ہے؟ کعبہ، سامنے گھر میں کعبہ، اسے کسی کا گھر ہے سامنے ہمارے جامعہ کے، ادھر کعبہ بنا ہوا ہے، جامعہ خانہ کعبہ. اور سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. آپ یہ گھر میں اپنے دیکھ رہی ہیں کہ سامنے مدرسہ بنا ہوا ہے. جی نہیں، مدرسہ بنا ہوا ہے، ہم نے بنایا ہوا ہے، اس میں کھڑی ہوئی ہے. اچھا مدرسہ آپ نے بنایا ہوا ہے، اس میں کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے پھر؟ جی اس کے سامنے گھر ہے، اس کے گھر میں کعبہ بنا ہوا ہے. گھر میں کعبہ شریف بنا ہوا ہے. اچھا جی کعبہ شریف بنا ہوا ہے، حرم بنا ہوا ہے پورا، وہ دیکھ رہی ہے بچی. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اچھے سے خواب ہم نے سنے، یقیناً آپ سننا چاہیں گے خواب کیا کہتے ہیں. تھوڑا سا وقفہ لیجیے، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. خوبصورت خواب ہمارے بہن بھائی نے ہمیں سنایا. وقفے سے پہلے چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، خوابوں کی تعبیر لیتے ہیں. وہ سب پہلے مجھے ایک تسلی کیجیے گا، میں آپ سے کوئی اچھی بات سنتا ہوں، میں اپنے دفتر بیٹھے لوگوں کو بتاتا ہوں، تو کیا میں اس زمرے میں آؤں گا وہی جو آپ نے بتائی ہے؟ نہیں، یہ جو میں نے وعید بتائی ہے نا، تو اس میں تھوڑا تصحیح کر لیں، کچھ لوگ سمجھ بھی جائیں. میں خود ڈر گیا. ان کے لیے ہے کہ جو باتیں سن کر اور وہ یہ شو کرتے ہیں کہ یہ باتیں ہماری ہیں، ہم عالم دین ہیں اور ہم جو نا قرآن جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، اور ہوتا وہ چور ہے. یہ ان کے لیے ہے. ویسے تو علماء کی صحبت میں جب بیٹھتے ہیں، اللہ کے اولیاء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، وہ اچھی باتیں بتاتے ہیں، تو آگے اس طرح کوٹ کرنی چاہیے کہ میں نے فلاں عالم سے یہ بات سنی ہے. صحیح. تاکہ ظاہر ہے کہ ذمہ دار تو نہیں ہے نا وہ، تو فلاں عالم دین سے، فلاں اللہ والے سے میں نے یہ بات سنی ہے، تو اس طریقے سے آگے کوٹ کریں. یا کسی کتاب میں پڑھیں تو یہ بتائیں کہ میں نے اس فلاں کتاب میں پڑھا ہے، تاکہ ذمہ داری کے ساتھ بات ہو. اور ظاہر ہے کہ جو غیر ذمہ داری کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو اس کی باتوں میں پھر جول ہوتا ہے، وزن نہیں ہوگا. وزن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، شامل مقصد آپ کی اجازت ہے کالرز کو شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ارم بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی میری بہن فرمائیے گا، اپنا خواب سنائیے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری سسٹر جو ہے نا بازار جا رہی ہوتی ہیں، تو راستے میں ہم جیسے ہی بازار جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں ایک زیارت آتی ہے، تو اس میں نا میں اور میری بہن اس زیارت میں چلی جاتی ہیں. میں بہن کو بتاتی ہوں کہ یہ وہ زیارت ہے جس سے میں نے تعویذ لیا تھا. تو ہم اندر جا کے بیٹھتے ہیں تو بہت سے لوگ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں اور میری سسٹر جا کے وہاں پہ بیٹھ جاتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ زیارت میں میلاد ہو رہا ہے، تو ہم بھی اس میلاد میں شریک ہو جاتی ہیں. تو لوگ بیٹھ کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں بھی دعا مانگتی ہوں. تو میلاد ختم ہوتا ہے تو سب وہاں پہ مرغی والے چاول دیتے ہیں سب کو کھانے کے لیے. میں وہاں سے 2 پلیٹیں اٹھا کے اپنے تھیلے میں ڈال لیتی ہوں، اور میری بہن جو ہے وہ آدھی پلیٹ اپنے چاول کی کھا جاتی ہے، تو وہ بھی اٹھا کے میں اپنے تھیلے میں ڈال دیتی ہوں. تو میں اسے کہتی ہوں چلو جلدی جلدی گھر چلیں کیونکہ بارش آئی ہوئی ہے. اور جیسے ہی ہم زیارت سے باہر نکلتے ہیں تو ہلکا سا بادل کا ماحول ہوتا ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو اس دوران ہم پھر وہیں سے چل کے گھر کی طرف آ جاتی ہیں. اچھا یہ بتائیں کیا ویسے مزار پر جاتی ہیں آپ؟ 1-2 دفعہ گئی تھی. 1-2 دفعہ گئی. ٹھیک ہے میری بہن، اب چلتے ہیں. اچھا مجھے بتائے گا کالرز موجود ہیں وہ سب اور شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون اور کہاں سے؟ یہ میں حشمت بات کر رہا ہوں گلستان جوہر سے. مفتی صاحب کو اور آپ کو، مفتی سہیل صاحب کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا مفتی صاحب کہ ہم پچھلے 30-35 سال سے، مطلب میری عمر 40 سال ہے نا، تقریباً 30 سال جب سے ہوش سنبھالا ایک میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ گائیں ذبح ہو رہی ہیں، گائیں کٹ رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اور میں ڈر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. نمبر 2 دوسرے خواب میں یہ دیکھتا ہوں اکثر کہ گندگی دیکھتا ہوں کہ جیسے باتھ روم کا واش روم دیکھ رہا ہوں. حالانکہ میں نے حج بھی کیا ہوا ہے، عمرہ بھی کیا ہے،
اور بچپن سے میں نماز پڑھتا ہوا آ رہا ہوں. چلے ماشاء اللہ. 30 سال سے تقریباً میں نماز روزے دار ہوں, سب کچھ ہوں نا. ٹھیک. اور میں خوف, رات کو سوتے ہوئے مجھے خوف بہت ہے. اچھا اکیلا یہ نہیں رہ بتائیں, سکتا ہوں گھر میں, اگر کوئی نہ ہو تو میں اکیلا گھر میں نہیں گھستا ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ تھوڑے سے آپ بزدل ہیں؟ جی جی. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یہ بتائیں کہ جو خواب دیکھتے ہیں گائے ذبح ہونے والا, تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے بعد میں کہ یہ آئندہ میں نہ دیکھوں؟ نہیں, یہ تو خیال نہیں آتا. اکثر یہ وہ ڈر دیکھ لگتا ہے کر آپ کو اس دیکھتا ہوں. خواب سے؟ اس خواب سے آپ کو ڈر لگتا ہے؟ جی ہمیں ڈر لگتا ہے اس خواب سے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا کام کیا کرتے ہیں یہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ بینک میں ہوں میں. آپ بینک میں ہیں. اچھا چلیں میرے بھائی, آپ کا بہت بہت شکریہ, کراچی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ اکٹھا خوابوں کی تعبیر پوچھیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں میاں والی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے گا, خواب سنائیے. جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک برآمدے میں ہوں اور باہر بارش ہو رہی کہاں ہے. پر ہے؟ آپ تانگے میں ہیں, اور باہر بارش ہو رہی ہے. 2 باغ ہیں جی جی. اور ان میں ایک راستہ بنا ہوا ہے. اچھا ٹھیک. اور اس میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. جی جو ہے وہ فوراً بھاگنے کی کوشش کرتی ہوں اور اس میں لون میں آ جاتی ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ میاں والی سے پروگرام میں شامل ہوئیں. آپ کا خواب بھی ہم نے سنا. اب کیا کہتے ہیں خواب, میں بھی سنتا ہوں, آپ بھی سنیے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے. جو سب دیکھیں پہلا خواب جو ہے بہن کا وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ کو انہوں نے دیکھا خواب میں کہ وہ بیمار ہیں. پھر ڈاکٹرز کے پاس وہ لے کر جاتی ہیں, ایک وارڈ میں جاتے ہیں تو وہاں جانور ہوتے ہیں, بلیاں وغیرہ, اور ایک جانور آ کر کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے, مجھے کھانا ہے. تو یہ اسے بھگاتی ہیں, وہ بھاگ جاتا ہے. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ 12 بجے رات میں لوگ کہیں سے یعنی اڑ کر آتے ہیں اور آ کر گھر پہ ایک طریقے سے قبضہ کر لیتے ہیں, چیزیں استعمال کرتے ہیں, فجر کی اذان ہوتی ہے, غائب ہو جاتے ہیں. تیسرا خواب دیکھا کہ سڑک ہے اور لوگ جو ہے وہ آتے ہیں, ان کے سروں پر بال نہیں ہوتے اور یہ وہاں جانا چاہتی ہیں لیکن ایک عورت انہیں آگے جانے نہیں دیتی. یہ 3 خواب انہوں نے دیکھے اور ان تینوں خوابوں کا جو نچوڑ ہے, کیونکہ ان کا آپس میں لنک ہے کہ گھر میں کسی کا اس طرح آ جانا, تو مطلب یہ کہ یہ خواب ان کے لیے بہتر نہیں ہے. میں زیادہ اس میں نہیں کہوں گا, جانور اس طرح کلام کرے اور اس طریقے سے لوگ آئیں تو یہ خواب بہتر نہیں ہوتا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ پریشانیوں کے حوالے سے یا بیماری کے حوالے سے, ہاں بیماری کے حوالے سے بھی پریشان کن خواب ہے. تو بہرحال اس میں اب اپنے آپ اوپر پریشانی مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کام یہ کریں کہ والدہ کی طرف سے بلکہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے روز کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کریں. اور یہ نہیں کہ آپ صدقہ سن کر پریشان ہو جائیں کہ میں صدقہ کہاں سے دوں, میں بس اتنا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, جتنی بھی گنجائش ہو, کھانے پینے کی چیز ہو, آپ گھر میں بناتی ہیں, کسی کو ایک تھوڑا سا زیادہ بنا کر کسی کو کھلا دیں, یا کوئی چھوٹی سی رقم, جتنا بھی گنجائش ہو بقدر استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی رکھیں اور یا حفیظ یا اللہ یہ بھی پڑھیں, اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے, ہر مشکل سے, آفات سے محفوظ و مامون فرمائے. پھر اس کے بعد ریاض صاحب نے اسلام آباد سے یہ کہا کہ 3-4 ماہ قبل انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ایگزیمینیشن ہال ہے, جیسے کہ ایگزام ہو رہے ہیں, اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موضوع ہے, اور ایک ان سے کہا جاتا ہے تو ان کے پاس کاغذ نہیں ہوتا, لکھنے کے لیے نہیں ہوتا, پھر ایک کاغذ ان کے ہاتھ آتا ہے تو یہ کچھ لکھتے ہیں, باقی بھول جاتے ہیں. دیکھیں اس میں اس کے تناظر میں کئی اینگل سے میں بات کروں گا تو آپ سمجھ جائیں کہ جو چیزیں ہیں اس کے مطابق تعبیر آپ پر ہوگی. نمبر 1 بات یہ ہے کہ بعض اوقات دینی حوالے سے بندہ بحث و مباحثہ کرتا ہے اور بحث و مباحثے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, علم نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور بحث و مباحثے میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بات تشنہ رہ جاتی ہے, ابہام رہ جاتا ہے, اور یعنی اب جس کے دل میں ذہن میں ابہام ہو تو مختلف وسوسے اس کے دل میں آتے ہیں. اگر ایسا ہے تو یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جلد باز قسم کا ہوتا ہے اور یعنی پہلے تیار ہوتا ہے, تیاری اس کی مکمل ہوتی ہے, لیکن عین وقت اگر آ جائے اس کام کا تو وہ کام صحیح طور پر گھبراہٹ میں نہیں کر پاتا. یعنی مثال کے طور پر مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, اب بالکل اپنے آپ کو میں نے پریپیئر کر لیا,
کو تیار کر لیا، لیکن این وقت میں خود اعتمادی کی کمی ہو تو وہ چیز مجھ سے نہیں ہو پائے گی. تو اگر ایسا ہے تو پھر بھی یہ خواب اس طرح نظر آتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مذہبی حوالے سے کچھ کمی ہو اس میں، یعنی فرائض واجبات سنتیں اسے ادا کرنا چاہیے اور وہ نہیں ادا کر رہا، یا کوئی نیک کاموں میں کوتاہی کر رہا ہے، تو تب بھی ایسا خواب نظر آتا ہے. اب اس میں نے تینوں چیزیں بتائی ہیں، ان میں سے جو بھی ہے تو اس کمی کو پورا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ ان کی صاحبزادی نے یہ خواب دیکھا کہ یعنی سامنے مدرسہ بنا ہوا ہے، سامنے گھر ہے، اس میں کعبہ بنا ہوا ہے. تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی. تو یہ جو آپ کی بیٹی نے دیکھا ہے نا، تو یہ انتہائی مبارک خواب ہے. دیکھیں مدرسہ ہے، تعلیم کی آماجگاہ ہے، ایجوکیشن سینٹر ہے، اکیڈمی کے لیجئے، ایجوکیشن سینٹر کے لیجئے، اسکول کے لیجئے. تو یہ اور پھر اس مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ دینی پڑھائی ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے. یہ بھی مبارک جو ہے منظر ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ سامنے گھر میں کعبہ بنا ہوا ہے. یہاں پر غالباً یہ ایک اشارہ ہے کہ آپ اچھے کام کریں گے. اب یہاں پر خانہ کعبہ مراد نہیں بلکہ خانہ کعبہ والا مراد ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں ایک بات عرض کروں، ہم جو خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں نا، یہ بڑی نازک بات ہے. ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. خانہ کعبہ مسجود الیہ ہے، جس کی طرف سجدہ کیا جا رہا ہے. مسجود لہو، جس کے لیے سجدہ ہے، وہ خانہ کعبہ نہیں، وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ خانہ کعبہ والا ہے. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اچھے کام کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. اور یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ مکمل جو نام ہے نا، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ہے. فقط ایک جانب آ جائیں، دوسری جانب کو چھوڑ دیں، یہ بھی نامکمل ہے. دوسری جانب آ جائیں، پہلی جانب کو چھوڑ دیں، یہ بھی نامکمل ہے. قرآن یہ فرماتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو مکمل انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش ہوگی. مکمل ہم عمل کر بھی نہیں سکتے، کوشش ہوگی. جتنا زیادہ کوشش ہوگی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول علیہ السلام کا اتنا ہی قرب آپ کو حاصل ہوگا. اور میں اس کو اختصار کے ساتھ یوں عرض کر دوں کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی باعث ثواب ہے، اس کو وہاں مطاف میں جانا، حرم میں جانا باعث ثواب، خانہ کعبہ کا طواف کرنا باعث ثواب، حجر اسود کو چومنا یا استلام کرنا باعث ثواب. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کی درجات کو بلندی فرمائے گا انشاءاللہ. اور خاص طور پر جس بچی نے یہ خواب دیکھا، اس بچی پر آپ خاص توجہ دیں کہ یہ بڑی مبارک خواب انہوں نے دیکھا ہے، تو توجہ دیں گی انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ان پر بڑا کرم فرمائے گا. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی اپنے بچوں پر خاص طور پر توجہ دیتا ہے، ان کی صحیح نشو نما کرتا ہے، اسلامی طریقے سے تربیت ہوتی ہے، تو بچہ تو یوں سمجھتے ہیں قابل احترام ہے، اس کو تو ثواب ملے گا ہی، لیکن جس نے اس بچے کو اسلامی بنایا، شریعت مطالعہ کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنایا، تو ان ماں باپ کو بھی، والدین کو بھی، پیرنٹس کو بھی وہ ثواب جاتا ہے. سبحان اللہ، وہ برابر کے حقدار ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد بہن نے یہ پوچھا کہ ارم نے کہ انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ان کی سسٹر جو ہے وہ بازار میں ہے، راستے میں جو ہے وہ جا رہی ہیں، ایک زیارت آتی ہے، تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے یہاں سے تعویذ لیا تھا. پھر وہاں پر میلاد ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ وہاں بیٹھ جاتی ہیں، لنگر ہوتا ہے تو وہ شاپر میں ڈالتی ہیں، پھر اس کے بعد نکلتی ہیں تو ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے. یہ بھی مبارک خواب ہے، لیکن اس میں یہ بیان کروں گا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ یعنی راستے میں جانا، یہ زندگی گزارنا ہے. زیارت کرنا اللہ والوں کی صحبت ہے، یا ان سے نسبت ہے، یا ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے. میرے خیال میں اگر ہاں میرے خیال خواب کی تفصیل ہم بعد میں لیں گے، کیونکہ ناظرین ہمیں جاننا ہے ایک بریک پہ، آپ نے کہیں نہیں جانا، ملتے ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، وقفے کے بعد ہم یقیناً واپس آ چکے ہیں. آپ ہمیں ویو کر رہے ہیں اور آپ یقیناً منتظر ہیں خواب کیا کہتے ہیں. چلتے ہیں، خواب کیا کہتے ہیں. اچھا، اب میں اسی ارم بہن جو لاہور سے انہوں نے خواب سنایا تو ان کے خواب کو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو زیارت کا دیکھنا، دیکھیں راستے میں جانا. ایک کال لے لیں، ہاں لے ایک کال پھر ملا کے بات کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں نے میری ماں نے خواب دیکھا کہ ان کا فوت شدہ بیٹا اپنے کمرے سے اٹھا کے جا رہا ہے. ایک منٹ، آپ کی والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کا بیٹا خوفزدہ ہے، کمرے سے قرآن مجید اٹھا کر فوت شدہ بیٹا، اچھا فوت شدہ بیٹا کمرے سے قرآن مجید اٹھا کر لے جا رہا ہے. جی
जी अपने वो वफात शुदा बेटा है, वो फौत हो चुका है। अच्छा ठीक है। वो मरा हुआ बेटा मतलब अपने कमरे से कुरान मजीद उठा के जा रहा है। माँ पूछती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहते हैं अम्मा आप बैठो, और उसके हाथ पे पट्टी बनी हुई है। अच्छा, वो अम्मा पूछती है कहाँ जा रहे हो, तो कहता है अम्मा आप बैठो, और बेटे के हाथ में पट्टी बंधी हुई है। जी जी। अच्छा ठीक और है। मेरी बहन के दामाद ने ख्वाब देखा। अच्छा, कपड़े कैसे पहने हुए थे? ये बताइए, जो बेटे को ख्वाब में देखा, बेटे ने कपड़े कैसे पहने हुए थे? ये पता नहीं है मुझे। अच्छा, ये आपको पता अच्छा, नहीं है। दूसरा मेरा ये एक खुश ख्वाब था है, क्या मेरी था? बहन के अच्छा, दामाद ने एक मिनट ख्वाब देखा। पहले वाले ख्वाब को ज़रा हम थोड़ा चाहेंगे तफसील। भाई बेटे को खुश हालत में देखा, परेशान हालत में देखा? नहीं मतलब वो सीरियस है, संजीदा सा है। संजीदा सा देखा है। अच्छा, अब दूसरा ख्वाब आप बता रही हैं कि बहन के दामाद ने देखा ख्वाब। जी बहन के दामाद ने देखा कि उनकी फौत शुदा पुप्पो और एक जिंदा पुप्पो उसे बाथरूम में नहला रही है। एक फौशदा पप्पो, एक जिंदा पप्पो बाथरूम में नहला रही हैं। किसको नहला रही हैं? उसके दामाद को। दामाद को नहला रही हैं। दामाद की पप्पो दोनों, एक हयात एक है, तो उनको नहला रही हैं। ठीक है, और आगे? जी जी। बस उसका मामू जो है, उसका मामू बरामदे में खड़ा है बस। मामू बरामदे में खड़ा है, इतना ख्वाब है। ठीक है मेरी बहन, आपके ख्वाब ने नोट किए, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपको बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर मुंतज़िर हैं, उनको भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई। मैं शरीफ इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ। जी 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 मैंने ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखा कि मेरे साथ बैठे हैं और कोई मुझे कुछ ऐसे फायदा पहुंचा रहे या कोई मेरे साथ है, तो मैं उनसे उनको बताता हूँ कि आप कितनी मुबारक है जो आपका नाम कुरान में आया है। माशाल्लाह। इस तरीके से मैं फिर इस वजह से मैं उठता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं आपकी माथा चूमना चाहता हूँ कि आप इतनी मुबारक है जो आपका नाम कुरान में आया है। अच्छा ये बताएं, आप क्या काम करते हैं? आप यानी आप ये बताइए, मुझसे पूछना आप काम क्या करते हैं? मैं तो ये कोई कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, इस तरह कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अच्छा ये बताएं, कुछ गुस्से के तेज हैं आप? गुस्से की तो इस तरह नहीं है, नॉर्मल है। चले ठीक है, आपका ख्वाब हमने सुना और बताएंगे इंशाल्लाह ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी मैं सुन रहा, आप फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं मियाँ वाली से बात कर रही हूँ। मैंने अब बहुत बार देखा है कि हमारे घर के ऊपर से जैसे जंगी जहाज गुजर रहे हैं वो, और बार दफा मैं ऐसे जहाज देखती हूँ जो मैंने जैसे अभी बिल्कुल वो दुनिया में भी जहाज का जैसे तैयार ही नहीं हुआ, ऐसे जहाज में बहुत बार मैंने देखे हैं कि बिल्कुल नहीं, जैसे जहाज बिल्कुल वो दुनिया में है नहीं, ऐसे नक्शे के मैंने जहाज देखे। अच्छा। और एक सर मैंने आपसे पूछना था, मेरे वालिद साहब शहीद हो गए हैं और मेरे लिए एक रिश्ता आया था, तो मेरे भाई ने इस्तिखारा किया था, तो इस्तिखारे में देखा था कि मेरा बाप जो है वो बहुत खुश है। उसने इसी बात को बेस बना के मेरा रिश्ता कर दिया। और मेरी अम्मी ने भी एक बार ख्वाब में देखा था कि मेरे अब्बू ख्वाब में आते हैं, तो बहुत रिश्ते वाले जैसे मेरे आते थे, तो उन सबको देखती हैं और उनमें से जहाँ मेरा रिश्ता किया था उनको वो यानी कि वो सही लगती हैं, तो अब उनसे कहते हैं कि अब आप में परेशानी हो ना, ये लोग ठीक है। अच्छा आपकी शादी हो गई है? शादी हो गई है आपकी? जी मेरी शादी हो गई और 2 माह बाद मेरी तलाक भी हो गई। वो ऐसे लोग निकले हैं। अच्छा ठीक है मेरी बहन, हम समझ गए, आपने ख्वाब बताया, हमने लिखा, मुझसे बताएंगे ख्वाब क्या, उससे 5 मिनट है हमारे प्रोग्राम खत्म होने में। जी अच्छा, अभी ये रास्ते में जाना, ज़िंदगी बसर करना है, ज़िंदगी की शाहराह पर जाना है और किसी ज़ियारत में जाना, ये अल्लाह वालों की सोबत है, उनकी बारगाह का फेज़ है और उनकी ज़ियारत है, और फिर वहाँ से तावीज़ लेना, ये उनसे बरकतें हैं। मीलाद होना ये भी बरकत है, ये वहाँ बैठ जाती हैं, इन्हीं बरकतों को हासिल करती है। लेकिन इतना मैं अर्ज़ करूँ कि अल्लाह वालों की जो है निस्बत इख्तियार करना, अल्लाह वालों का फैज़, उनकी बरकतें हासिल करना, उनसे दुआएं लेना, ये बात याद रहे कि हमारा ये अकीदा है कि किसी के हम अल्लाह के वली के मज़ार पर जाते हैं, उनके वसीले से दुआ करते हैं, तो बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाता है, उनके वसीले से मुश्किलात परेशानियाँ दूर होती हैं। लेकिन ख़वातीन के लिए ये इजाज़त नहीं कि वो इस तरह अल्लाह वालों के मज़ार पर जाएं। और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो आपको वहाँ जाकर करना है ना, अब घर बैठे वो करें, इसाले सवाब करें। यकीन जाने अल्लाह ताला उतनी ही बरकत अता फरमाएगा जो वहाँ जाने वालों को मिलती है। क्यों? आपके लिए उज़्र है कि आप वहाँ ना जाएं, आप घर बैठे इस तरह कर लें, इसाले सवाब करें, तो इंशाल्लाह बरकतें हासिल होंगी। यहाँ पर आपको
اللہ والوں کے طریقے پر چلنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ والوں کے طریقے پر چلیں گے انشاءاللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی کامیابی بھی عطا فرمائے گا اور اخروی زندگی میں بھی انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے۔ پھر اس کے بعد حشمت صاحب نے کراچی سے پوچھا 30-35 سال سے یہ خواب دیکھتے ہیں گائے ذبح ہو رہی ہے اور گندگی بھی یہ بہت دیکھتے ہیں۔ دیکھیں جس کے دل میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہو نا تو خواب میں بھی اس سے ایسے مناظر نظر آتے ہیں کہ عام طور پر وہ مناظر اچھے نہیں لگتے، جیسے خون خرابہ کے مناظر، کسی جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اور جو ہے کسی انسان کے حوالے سے خون خرابہ کے مناظر، تو عام طور پر ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی۔ ہاں اگر دل میں کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں، نارمل زندگی تو پھر تعبیر ہوتی ہے۔ پھر بعض اوقات صدقہ دینے کی طرف ترغیب ہوتی ہے، بعض اوقات غیبت کی طرف ترغیب ہوتی ہے کہ اب غیبت جو کر رہے ہیں اشارہ ہوتا ہے اب غیبت نہ کریں، اس کی مطلب اس کو ہٹایا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو خواب ہے یہ آپ کے دل کا ڈر ہے، تو آپ سونے سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں اور آیت الکرسی پڑھا کریں تو انشاءاللہ ایسے خواب نظر نہیں آئیں گے، اور نماز کی پابندی کریں۔ دوسرا جو خواب ہے گندگی دیکھتے ہیں، یہ عام طور پر مال کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ مال ہے، لیکن ایک بات میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ جائیں، میں کھل کر نہیں کہوں گا، کہ اس میں حرام کی آمیزش کا بہت خدشہ رہتا ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ آپ کتنا خیال کرتے ہیں کہ رزق حلال اور رزق حرام۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں حلال رزق عطا فرمایا نا اسے کھاؤ، جو حرام ہے وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا اسے چھوڑ دو۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ والد سے بہن نے پوچھا کہ تانگے میں ہیں، بارش ہو رہی ہے اور پتہ لگا کہ غار میں، اب یہ مکمل خواب نہیں ہے، لیکن میں اتنا عرض کر دوں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا خواب میں اس طرح تشریف لانا یا ان کے حوالے سے کچھ سننا ہر اعتبار سے اچھا ہے۔ مسلمان صاحب عمل خواب دیکھے اسے یعنی اس سے یہ ترغیب ہے کہ اس عمل میں اور اضافہ کرے، اس پر استقامت اختیار کرے، اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر کثرت سے درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور کوئی شریعت سے دور شخص یہ منظر دیکھے تو پھر اسے ترغیب دی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اس پرانی زندگی کو چھوڑیں، اور ترغیب ہے کہ اس زندگی کو اختیار کیجئے جو زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کو پسند ہے۔ بہن نے کہا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ مرحوم بیٹا کمرے سے قرآن اٹھا کر لے جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پٹی ہے۔ بہن اور یہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اس جس بندے کو آپ نے خواب میں دیکھا مرحوم کو، تو اسے آپ کے ایصال ثواب کی ضرورت ہے، دعائے مغفرت کی ضرورت ہے، آپ اسے کیجئے۔ بہن کے داماد نے خواب میں دیکھا کہ مرحومہ پھپھی اور زندہ پھپھو داماد کو نہلا رہی ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے کہ نہلانا یعنی پاک صاف کرنا، تو یہ انشاءاللہ اچھا خواب اس حوالے سے بھی ہے کہ آپ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ظاہر کو بھی پاک فرمائے گا اور باطن کو بھی پاک فرمائے گا۔ قد افلح من تزکا، ہم تو ظاہری صورت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، اچھا اور مذاہب میں یعنی نامکمل معاملات ہیں، لیکن یہاں پر دین اسلام جو ہے قد افلح من تزکا کہ ظاہری طور پر بھی پاکیزگی حاصل کرو اور باطنی طور پر بھی پاکیزگی حاصل کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی صفات اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائی، اور اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام سخی بھی ہیں، مہمان نوازی بھی فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے والے بھی ہیں اپنے بیٹے کی، اور قربانی قبول بھی ہوئی آپ کی۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام بہت نرم مزاج ہیں، آپ کو اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ان صفات کی پیروی کیجئے، اللہ تعالیٰ کو کامیاب فرمائے گا، اور یہی صفات حضور نبی کریم علیہ السلام کی بھی صفات ہیں۔ آخری خواب کی گھر کے اوپر سے جہاز گزر رہے ہیں، اور اس کا یہ خواب یعنی پریشانیوں کے حوالے سے اچھا نہیں ہے، اس یعنی آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں۔ اور جو دوسرا خواب یہ دیکھا اس خواب کا رشتے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب خواب دیکھیں تو کسی ایسے عالم دین سے کہ جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہو تو ان سے پوچھ لیا کریں تاکہ وہ صحیح تعبیر آپ کو بتائیں۔ چلیں بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، خوبصورت خواب ہم نے سنے، بتایا ہم نے خواب کیا کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے پروگرام دوبارہ دیکھنا ہے، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ انشاءاللہ کل پاکستانی ٹائم کے مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت پھر پیش کی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہم سب کو دعا میں رکھیے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔